वेलकम बैक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 फ़ज़ा में मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश करेंगे। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और UAE के परचम आवेज़ा किए गए हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अमाराती सदर की तस्वीर लगाई गई हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के मौके पर सिक्योरिटी और इंतजामात के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान सेक्रेटरीट और तमाम वफाकी इदारों में आज तातील है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं। नुमाइंदा ज़ैनब अली इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी। ज़ैनब बताइएगा। अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की आमद पर पूरे इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हर दूसरी सड़क पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। उर्दू और इंग्लिश के साथ साथ बैनर्स के ऊपर अरेबिक भी लिखी गई है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। रेड जोन एरिया जो है वहाँ पर खास तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये दौरा जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। UAE के जो सदर जो है वो न सिर्फ सियासी बल्कि अस्करी क़यादत के साथ भी मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। दिफाई मौजू के साथ साथ सरमायाकारी जैसे अहम मौज़ूआत जो हैं वो भी शामिल हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर्स अस खुद कब्जे ख़त्म कराने का इख्तियार नहीं रखते। लाहौर हाई कोर्ट ने अजला के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए कब्जे वापस करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा न होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसले जन्म लेंगे। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात है और डिप्टी कमिश्नरों ने कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अस खुद कब्जे खत्म कराने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शख्स भी अदालत पहुंच गया। अदालत ने उसे कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म दिया। वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत काम का कैसे दिफा कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, हम तस्लीम करते हैं कि DC पर बनी कमेटियों ने इख्तियारात से तजावुज किया। अदालत ने कहा, वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DC ने इख्तियार से तजावुज किया, क्यों न उस कमेटी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। कमेटी की जानिब से कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। मेरे सामने ये इशू नहीं कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मेरे सामने मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले का इख्तियार है या नहीं। अदालत ने दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने PTI रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को कैद जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। इस्तिगासे ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने JIT रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मुल्जिमान ने अपने हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। गुजारिश की, मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोर्ट लखपत से PTI रहनुमाओं को परोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तेफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। फरीकैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जे हरारत नीचे आएगा। मुज़ाकरात के मस्बत नतीजे का बहुत ज़्यादा इम्कान है। जो है वो हुकूमत से है और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें। इनसे बात की, वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। संजीदगी लानी है गुफ्तगू में तो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। सुहेल जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान।
سیاسی سرگرمیوں کے لیے کسی سزا یافتہ سے اڈیالہ میں ملاقات نہیں ہو سکتی تو کوٹ لکھپت میں کیسے جائز ہو جائے گی؟ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں مذاکرات کبھی مشروط نہیں ہوتے. آج تک مذاکرات نہ ہونے کی وجہ بانی کی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. بانی بہنوں کے ذریعے لمبے چوڑے ٹویٹ کروا سکتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کن پٹی پر پستول رکھ کر بات چیت نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کو غیر مشروط طور پر مذاکرات کرنا پڑیں گے. پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو فیصلہ کرے. ریاست کے ساتھ ہیں یا اس کے لیے بانی ریاست سے اہم ہے. وہ کہتے ہیں بات چیت کریں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کریں گے. کن پٹی پہ پستول رکھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ تو ممکن نہیں ہے. تو آپ کو غیر مشروط بات چیت کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. کیا وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں یا وہ اپنے بانی کو پاکستان کی ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں. کھل کر پی ٹی آئی آئے نا, اقرار کرے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی معاملات پہ بات چیت کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں, اعلان کریں کہ یہ آج کے بعد سے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف کسی قسم کی ہرزہ سرائی نہیں کریں گے اور جو کچھ کیا اس کے اوپر یہ نادم ہے. پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی اور فیصلہ کن کردار رہا. سال 2025 میں انہوں نے امریکہ, مشرق وسطی اور وسط ایشیائی ممالک کی سیاسی و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی. دفاعی تعاون, مشترکہ فوجی مشقوں, انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو فروغ دیا گیا. بھارت میں مسیحی برادری پر ہندو شدت پسندوں کے حملوں کے خلاف سکھ فار جسٹس نے آواز اٹھا دی. امریکی صدر ٹرمپ سے نوٹس لینے کی اپیل. شمالی مشرقی بھارت میں مسیحی وطن ٹرمپ لینڈ کی تجویز بھی پیش کر دی. گرو پتونت سنگھ پنو نے کہا مشرقی بھارت کو علیحدہ کر کے مسیحی ریاست ٹرمپ لینڈ بنایا جائے. Justice formally proposing Trumpland, Christian safe homeland corridor to be called from northeast India. The region known as Seven Sister States. Trumpland is proposed as a safe haven for millions of Christians facing persecution under successive Indian regimes. In Modi's India, Christian communities have been attacked, displaced, and terrorized. This violence is a part of coordinated Hindutva project. Mr. President Trump, only you possess the courage, resources, and authority to intervene when a faith like Christianity is facing existential threat. As the president, widely regarded as strongest and most decisive in American history, this is an opportunity where a country will be named after President Donald Trump that stood for faith and freedom. This is why Pro-Khalistan Sikhs proposed the name Trumpland. The Northeast, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Tripura, and Assam, the only Christian majority corridor capable of protection. وقت ایک بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کے میئر کو انتظامی اور مالیاتی طور پر بااختیار کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سہولیات دینے کی ضرورت ہے. جمہوریت کہتی ہے جس کی جہاں جتنی اکثریت ہے اس کا وہاں اتنا ہی اختیار ہے. شہر کراچی کا وہ کراچی شہر کو ملنا چاہیے. زیادتی کا عنصر صرف ایک جانب نہیں ہے, دونوں جانب ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے تو فبہا, اس پہ ہمیں کیوں اعتراض ہوگا. جس انداز سے شہر کراچی کو وفاقی و صوبائی حکومت نے ٹریٹ کرنا چاہیے ویسا ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. جس کی جہاں پہ جتنی میجورٹی اس کا وہاں پہ اتنا اختیار, یہی جمہوریت کہتی ہے. اور اسی فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پالیسیز بنائی جائیں گی تو کراچی کا بھلا ہوگا. لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی, ضروریات زندگی دینے کی ضرورت ہے اور اس کو دینے کا واحد ٹول جو ہے وہ 140 کی بلدیاتی آئینی ترمیم ہے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پیش کی تھی. پیپلز پارٹی کے میئر کو ایڈمنسٹریٹولی امپاور کرو, فائنینشلی امپاور کرو تاکہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے. کراچی کے شہری کو 25 دن میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 10 ہزار روپے کی چالان بھیجے گئے, جبکہ شہری کی گاڑی گھر پر ہی تھی. شہری کی گاڑی 1987 ماڈل کی ہے اور خلاف ورزی نئی گاڑی پر کی گئی.
مبینہ طور پر خلاف ورزی کرنے والا بلوچستان آتا اور جاتا رہتا تھا۔ شہری کا پہلا چالان 23 نومبر کو پنجاب چورنگی کے قریب اور دوسرا چالان 18 دسمبر کو ہب ٹول پلازا سے نکلتے وقت کیا گیا۔ تصویر کے مطابق دونوں بار گاڑی چلانے والا شخص ایک ہی تھا۔ پولیس نے شہری کو درخواست دینے کی ہدایت کی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی بندرگاہ پر منشیات سمگلنگ کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ اے این ایف نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے درآمد شدہ کنٹینر سے 47 کلو منشیات ضبط کر لی۔ اے این ایف کی جانب سے انٹیلیجنس پروفائلنگ اور رسک اسسمنٹ کی بنیاد پر اے این ایف نے اسکریپ کے ساتھ کنٹینرز کو مشکوک قرار دیا۔ گجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے 7 درآمدی کنٹینرز کی نہایت باریک بینی سے مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ جامع تلاشی کے نتیجے میں اے این ایف نے کنٹینر کے اندر چھپائی گئی تھی۔ کراچی میں منعقدہ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز صبح سے ہی گہما گہمی ہے۔ آج بھی مختلف سیشن رکھے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عشرت خان سے۔ عشرت، بتائیے گا۔ میں آرٹس کونسل میں موجود ہوں۔ عالمی اردو کانفرنس کا آج دوسرا روز ہے۔ آج بھی مختلف سیشن رکھے گئے ہیں۔ پہلا سیشن اردو تنقید پر ہے، اس کے علاوہ نظم پر بھی ایک سیشن ہے، اردو ادب پر بھی ایک سیشن ہے۔ مختلف کتابوں کی یہاں رونمائی بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ آج مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ جو ایک ریئل محبت ہے جو ہمیں اپنی زبان سے ہونی چاہیے وہ برقرار رہے اور ہم اس کے بارے میں ایکسپلور بھی کر سکیں۔ ہم لوگ سارے ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ بندوں کو اردو اور فن اور ادب ان سب سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو پروموٹ کریں۔ ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں کہ رات کے وقت یہاں اردو کا مشاعرہ ہے جس میں معروف شعراء شرکت کریں گے۔ عالمی 18ویں اردو کانفرنس ہے، یہ 28 دسمبر تک جاری رہے گی۔ جی، اور آپ کو خبر دیں گے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا استقبال وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر فاروق سے۔ جی اظہر۔ جی، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پاکستان کے اسلام آباد ایک روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے۔ برادر اسلامی ملک یو اے کے صدر کا پاکستان آمد پر انتہائی شاندار اور تاریخی استقبال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دورہ پاکستان، ان کے دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی برادرانہ دیرینہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے۔ اس دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے اور عالمی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی اور علاقائی استحکام کو بھی مزید تقویت ملے گی اس دورے سے۔ صدر متحدہ عرب امارات کے دورے پاکستان کے موقع پر بھرپور استقبال کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ پاکستان کی فضائی حدود میں جو ہی ان کا طیارہ داخل ہوا تو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے یو اے کے صدر کے طیارے کو حصار میں لیا اور نور خان ایئر بیس پر ان کا طیارہ اترا ہے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے۔ یو اے کے صدر وزیر اعظم اور صدر مملکت کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا اور ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے، استحکام دینے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اچھا اظہر، اس دورے کی اہمیت پر روشنی ڈالے گا، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ دیکھیے جی، یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے قبل بھی پاکستان کی اعلیٰ سول عسکری قیادت بھی دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے حوالے سے، روابط کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے یو اے کا دورہ کر چکی ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی دورہ کر چکی ہے اور اس دورے کے بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور یو اے کے درمیان جو پہلے سے موجود برادرانہ مستحکم تعلقات ہیں ان کو مزید فروغ دیا جائے۔ تو اس دورے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ پاکستان اس خطے میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے اور اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جو خطے کی صورتحال ہے اور عالمی سطح کے جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں وہ بھی تفصیلی طور پر زیر غور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جو طویل المدتی برادرانہ دیرینہ تعلقات ہیں ان کو بھی مزید وسعت دی جائے گی، اس کو فروغ دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے اس دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تاریخی جو تعلقات ہیں، بالخصوص دو طرفہ تعلقات جن میں تجارت ہے، سرمایہ کاری ہے، توانائی ہے، ترقی اور علاقائی استحکام جو ہے اس کو مزید استحکام ملے گا۔ تو پاکستان اور یو اے کے درمیان ماضی میں بھی ہمیشہ انتہائی قریبی برادرانہ تعلقات رہے ہیں اور یو اے کے صدر کا یہ جو دورہ ہے اس سے ان تعلقات کو مزید استحکام ملے گا۔
اور اظہر یہ بھی بتائے گا کہ اس دورے کے دوران UAE کے صدر کون کون سی اہم ملاقاتیں کریں گے؟ دیکھیے ان کی ملاقاتیں، صدر کے ساتھ ملاقات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات ہے، عسکری قیادت کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے، اور یہی وہ ملاقاتیں ہیں جو کہ ماضی کی جو ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان کی جو اعلیٰ سول اور عسکری قیادت ہے وہ UAE کا دورہ کر چکی ہے، اور دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے، فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے حوالے سے، روابط کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور آج کی یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور ان ملاقاتوں میں بھی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو پہلے سے تعلقات ہیں ان کو مزید فروغ دیا جائے گا، استحکام دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور مختلف جو شعبے ہیں ان میں ایک دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی. UAE کے صدر کے دورے کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو انتہائی شاندار انداز سے سجایا گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں. تو بھرپور استقبال کی تیاریاں جو وہ گزشتہ 3-4 روز سے اسلام آباد میں کی جا رہی تھی. یہ دورہ جو ہے انتہائی اہمیت کامل ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. اچھا سر، متحدہ عرب امارات کے دورہ پاکستان کے صدر کے تناظر میں اسلام آباد میں عام تعطیل کا بھی آج اعلان کیا گیا ہے. یہ بتائیں گے کہ اسلام آباد کی حدود میں واقع پاکستان کے وہ کون سے وفاقی ادارے ہیں جو بند رہیں گے آج؟ جی، وفاقی دارالحکومت میں عام تعطیل ہے اور تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہ بند ہیں، ماں سوائے جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ اوپن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ CDA وہ بھی اوپن ہے، لیکن باقی سیکریٹریٹ جو بند ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بند ہے. تو گزشتہ روز ہی اس حوالے سے تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا. کابینہ ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. یہ تعلیمی ادارے بھی بند ہے. تو گزشتہ روز اس دورے کی اہمیت کے تناظر میں انتہائی، ایک تو سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور دوسرا وفاقی دارالحکومت کی سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا. ایک روز کا یہ دورہ ہے. آج شام کو UAE کے صدر کی واپسی ہے، تو ابھی کچھ ہی دیر میں ان کی باضابطہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے. شامل کریں گے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سونے اور چاندی کی قیمتوں نے گزشتہ تمام تر ریکارڈ توڑ دیے. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کو پر لگ گئے. رائٹرز کے مطابق چاندی کی قیمت میں 3.6% اضافے سے $75.14 فی اونس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ سونے کی فی اونس قیمت $4,530 کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. چین میں الٹرا فاسٹ 3D پرنٹنگ صنعتوں اور روبوٹکس کی دنیا میں انقلاب لے آئی ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی روایتی طریقوں کے مقابلے میں 20 سے 100 گنا تیز ہے. وہ مصنوعات جن کی تیاری میں پہلے کئی دن اور ہفتے لگتے تھے، اب صرف 2 سے 3 گھنٹوں میں بن جاتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.